अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का सवात और मालाकंड का दौरा। मालाकंड यूनिवर्सिटी के नए ब्लॉक और सवात एक्सप्रेस वे का भी इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, खुशी सिर्फ पैसे से ही नहीं मिलती। लालच ने दुनिया में अफरा तफरी मचा रखी है। 30 साल में मुल्क का पैसा चोरी किया गया। इन्हें पता ही नहीं इनके पास कितना पैसा है। यहाँ शरीफ और जरदारियों ने ही अमीर होना था तो पाकिस्तान बनने का मकसद नहीं। रुपए ने गिरना था तो सब कुछ चीज सब महंगी हो जाती है। तो अभी भी जो महंगाई है वो इसलिए कि 2018 के शुरू में और अब तक रुपया 107 रुपए डॉलर से अब 155 या 160 पे पहुंचा है। तो जब रुपया गिरता है सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। इंपोर्ट सब कुछ, तेल, बिजली, ट्रांसपोर्ट, बाहर से दालें, घी, जो चीज इंपोर्ट होती है वो महंगी हो जाती है। तो इफेक्ट रुपए की कमजोरी से पड़ता है। तो रुपया अगर, क्योंकि हमारे पास तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही नहीं थे, तो अगर वो रुपया गिरना शुरू होता, हमारे पास तो कोई चीज़ उसको रोकने के लिए नहीं थी। इसलिए हमारे दोस्त मुल्कों ने हमारी मदद की, हम बच गए। तो आज ज़रा 2.5 साल में मैं आपको ये बताऊं कि पिछले नून लीग के 2.5 साल में उन्होंने कितना कर्जों पे सूद वापस किया था। 3000 अरब। हमने अपने 2.5 साल में कर्जों पे कितना सूद अब तक वापस कर चुके हैं? 3.2 ट्रिलियन, 6.2 ट्रिलियन, यानी दुगने से ज्यादा। आगे बढ़े। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन हुकूमत के मुतालबे पर मुस्ताफी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन का रद्दअमल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर आज़म और वज़रा के इल्ज़ामात का जवाब मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। इजलास में इत्तफाक किया गया कि हुकूमत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या किसी मेंबर से कोई मसला है तो मुतल्लिका फोरम पर आ जाएं। हुकूमत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या किसी मेंबर से कोई मसला है तो मुतालिका फोरम पे आ जाएं। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन हुकूमत के मुतालिबे पर मुस्ताफी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। वजीर आजम और वज़रा के इल्जामात का जवाब मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। इजलास में इत्तफाक किया गया कि हुकूमत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या किसी मेंबर से कोई मसला है तो मुतालिका फोरम पर जाएं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने NS 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन को कलअदम करार देने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करने की PTI की इस्तदा दोबारा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला और जवाब अहमियत के हामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में NS 75 डस्का में दोबारा पोलिंग के केस की समाअत हुई। वकील PTI ने अपने दलाइल में कहा कि सेक्शन 9 के तहत इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी कराना थी, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा इलेक्शन को कलअदम करना इंतजामी फैसला था। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। आइए आपको दिखाते हैं। 11 5 साला मंसूबे के तहत मुल्क में डेवलपमेंट पे खर्च किया है। आइए बताएं उसमें आपको कहां चोरी नजर आई? 3 सालों में आप किसी एक मंसूबे पे कोई चोरी साबित नहीं कर सके हैं। आप बताएं पाकिस्तान में किस हुकूमत ने 5 सालों में, इससे पहले 11,000 मेगावाट बिजली लगाई थी? आप बताएं इससे पहले 5 सालों में किस हुकूमत ने 2000 किलोमीटर मोटरवेज बनाए थे? आप बताएं इससे पहले कौन सी हुकूमत ने 5 सालों में 29 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी CPEC के जरिए मुमकिन बनाई थी? आप बताएं कि इससे पहले कौन सी हुकूमत ने 500 अरब रुपया पाकिस्तान की फौज को दहशत गर्दी से निपटने के लिए दिया था? आप बताएं कि इससे पहले कौन सी हुकूमत ने 5 सालों में 46 से ज्यादा नए यूनिवर्सिटी कैंपस के मंसूबे मंजूर किए और उन पर काम किया? आप बताएं कि इससे पहले कौन सी हुकूमत थी
کہ جس نے پاکستان کی معاشی ترقی کو اتنے کم عرصے میں 3% سے اٹھا کر 5.5% سے اوپر پہنچا دیا. ہم نے 5 سالوں میں 10,000 ارب روپے اگر قرضہ لیا تو اس کے عوض ہم نے گروتھ کو 3 سے 5.8% پہ پہنچایا. ہم نے اگر 10,000 ارب اضافی قرضہ لیا تو یہ سارے توانائی کے انفراسٹرکچر کے اور تاریخ کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کر کے دکھائی. اگر آپ نے پوچھنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ترقی کی یا چوری کی تو کراچی حیدرآباد موٹر وے پہ سفر کرنے والے سے پوچھیں. اگر آپ نے چوری کا پوچھنا ہے تو ملتان سے سکھر موٹر وے پہ سفر کرنے والے سے پوچھیں. اگر آپ نے ہماری چوری کا پوچھنا ہے تو لاہور ملتان موٹر وے پہ سفر کرنے والے سے پوچھیں. اگر آپ نے ہماری چوری کا پوچھنا ہے تو ہزارہ ایکسپریس وے موٹر وے پہ جو لوگ سفر کرتے ہیں ان سے پوچھیں، حویلیاں ایبٹ آباد، بٹ گرام اور تھاکوٹ تک. اور اگر آپ نے ہماری چوری کا پوچھنا ہے تو گوادر سے کوئٹہ سفر کرنے والے سے پوچھیں. اگر آپ نے ہماری چوری کا پوچھنا ہے گوادر، خزدار، رتو ڈیرو سفر کرنے والے سے پوچھیں. گلگت بلتستان میں جو شاہراہیں بنی ہیں، یونیورسٹیاں بنی ہیں، ان سے پوچھیں مسلم لیگ نون نے چوری کی تھی یا خدمت کی تھی. اور آج آپ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں. ہماری حکومتوں کے منصوبوں پہ جا کے تختیاں لگاتے ہیں اور ہمیں باتیں سناتے ہیں. کوئی خدا کا خوف کریں، مان جائیں کہ آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے. آپ ایک ناکام حکمران ہیں جس نے پاکستان کی معیشت کو کریش کر دیا ہے، جس نے پاکستان کو دنیا کے سامنے رسوا کر دیا ہے. آج پاکستان کا ہر دوست ہم سے پیچھے ہٹ گیا ہے کہ جس کے پاس بھی گئے پیسہ مانگنے گئے، جس کے پاس بھی گئے فقیر بن کر گئے. وہ کدھر ہے عمران خان جو کہتا تھا میں پیسہ نہیں مانگوں گا، خودکشی کر لوں گا؟ اگر آپ نے اپنے کال پہ عمل کیا ہوتا تو آج ملک اس تباہی سے بچ گیا ہوتا. تو بجائے یہ کہ آپ اپنی حکمرانی پہ توجہ دیں، آپ ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں قوم کے سامنے، آپ کیچڑ اچھالتے ہیں اپنے مخالفین کے اوپر. اس طرح حکومت نہیں چل سکتی. اور میں پھر آپ کو کہوں گا کہ اگر ہم نے چوری کی ہے تو ثابت کریں، لیکن جو چور ہوتا ہے وہ 5 سالوں میں 3200 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ نہیں خرچ کر سکتا. جو چور ہوتا ہے وہ 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی نہیں لگاتا. جو چور ہوتا ہے وہ 2000 کلومیٹر موٹر ویز نہیں بناتا. جو چور ہوتا ہے وہ ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے فوج کو 500 ارب نہیں دیتا. اور جو چور ہوتا ہے وہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفنس بجٹ اور تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ نہیں خرچ کر سکتا. یہ وہی کر سکتے ہیں جو اس ملک کی خدمت کرنے پہ یقین رکھتے ہیں. آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہماری خدمت اور ہماری ترقی کے گواہ ہیں. اسی لیے آپ کو ہر ضمنی الیکشن میں مار پڑ رہی ہے اور آپ آ جاتے ہیں گمراہ کرنے کہ جی یہ یونیورسٹیاں میں کھول رہا ہوں. کون سی یونیورسٹی کھولی ہے آپ نے؟ جس مالاکنڈ یونیورسٹی کا آج افتتاح کیا ہے یہ مسلم لیگ نون نے 2015 میں منصوبہ شروع کیا جسے 2018-19 میں مکمل ہونا تھا. آپ نے پیسے جاری نہیں کیے، 2 سال تاخیر ہوئی اور آج جا کے فیتی کاٹ کے آپ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کی یونیورسٹی کے منصوبے پہ آپ جا کے کریڈٹ لے رہے تھے، آپ کی چوری پکڑی گئی. آج بھی عمران صاحب آپ کی چوری پکڑی گئی ہے. یہ یونیورسٹی آف مالاکنڈ کا پروجیکٹ مسلم لیگ نون کا پروجیکٹ ہے جس کا آپ نے افتتاح کیا ہے. آپ اپنے منصوبوں کا بتائیں. آپ نے تو ترقیاتی بجٹ 1000 ارب سے گھٹا کے 500 ارب کر دیا ہے. جو سی پیک کے جاری منصوبے تھے ان کے لیے بھی فنڈز نہیں ہیں. پچھلے 3 سالوں میں
کون سا نیا منصوبہ آپ نے شروع کیا سی پیک کے تحت؟ تو اس لیے جیسے میں نے کہا کہ اب آپ مان جائیں کہ آپ کو حکومت چلانا نہیں آتا، مان جائیں آپ کی تیاری نہیں تھی، مان جائیں آپ کے پاس ویژن نہیں تھا، مان جائیں آپ نے قوم سے دھوکہ کیا ہے اور استعفیٰ دیں اور گھر جائیں بجائے اس ملک کو مزید تباہ کرنے کے۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت چونکہ پاکستان کو دیوالیہ کر چکی ہے، اب یہ اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کی پاس گروی رکھا رہی ہے، آئی ایم ایف سے قسط لینے کی قیمت یہ ادا کر رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ آئی ایم ایف کا ذیلی دفتر بنا رہی ہے اور ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس کے بعد اسٹیٹ بینک نہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوگا، نہ وزیر اعظم کو جواب دہ ہوگا، نہ اس ملک کے کسی ادارے کو جواب دہ ہوگا، وہ صرف بین الاقوامی اداروں کو جواب دہ ہوگا۔ ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس کے تحت ڈیولپمنٹ اور گروتھ پاکستان کی اسٹیٹ بینک کے پرویو سے نکل جائے گی۔ ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس سے وہ صرف انٹرسٹ ریٹس کو بڑھا کے ملک میں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا کاروبار کرے گا، اور ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس سے اسٹیٹ بینک کے جو گورنر اور عہدیدار ہیں ان سے نہ نیب پوچھ سکے گی نہ ایف آئی اے پوچھ سکے گی کہ ہاٹ منی لانے کے لیے کس نے کتنا پیسہ کھایا، اس کی انکوائری نہیں ہو سکے گی۔ تو اگر پاکستان کا وزیر اعظم بھی نیب کے سامنے پیش ہو سکتا ہے تو پھر گورنر اسٹیٹ بینک کیوں نہیں پیش ہو سکتا؟ یہ صرف پاکستان کی معیشت کو بین الاقوامی اداروں کے پاس گروی رکھنے کا منصوبہ ہے جو عمران خان پاکستان کی فائنینشیل خود مختاری کا سودا کر رہا ہے، صرف اپنی نالائکی اور اپنی ناکامی پہ پردہ ڈالنے کے لیے۔ چونکہ ان کے پاس اب پیسے نہیں ہیں، ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکے، گروتھ نہیں کر سکے، آج بھی 2021 میں یہ 2018 کی ایکسپورٹس کو کراس نہیں کر سکے۔ 3 سال بعد بھی جہاں ہم نے ایکسپورٹ چھوڑی تھی یہ اس سے آگے نہیں جا سکے، اس کے باوجود کہ 40% انہوں نے ڈی ویلیویشن کی تھی۔ اور اسی طرح میں یہ سوال بھی عمران خان صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پوری دنیا کے سامنے شفافیت کے مبلغ بنے ہوئے ہیں، اخلاقیات کے پروفیسر بنے ہوئے ہیں، درس دیتے ہیں کہ شفافیت کیا ہوتی ہے۔ فورن فنڈنگ کیس میں آپ سپریم کورٹ میں جا کے الیکشن کمیشن کی کارروائی رکوانے کے لیے کیوں رٹ کی ہے آپ نے؟ پھر آپ کیوں عدالتوں کا سہارا لے رہے ہیں؟ 6 سال سے آپ نے فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کو عدالتی پیچیدگیوں اور قانون کا فائدہ لے کے رکوائے رکھا۔ اگر آپ اتنے اسٹریٹ ہیں، اگر آپ اتنے شفاف ہیں تو آپ کیوں سپریم کورٹ میں گئے ہیں اسے رکوانے کے لیے؟ کیوں آپ اکبر ایس احمد سے خوف زدہ ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہے لہٰذا اس کیس کو ڈراپ کیا جائے؟ آپ تو سب کو یہ کہہ رہے تھے کہ ٹی وی کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ آپ کے کال اور فیل میں تضاد ہے۔ لوگوں کے سامنے آپ بنتے ہیں مسٹر کلین، جبکہ حقیقت میں ہے آپ ناٹ مسٹر کلین۔ حقیقت میں آپ کے جو جرائم ہیں وہ اتنے گھنونے ہیں کہ جس دن آپ کے اپنے حمایتیوں کو ان کی حقیقت پتہ چلے گی آپ ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو لہٰذا میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ میں جا کے پھر فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کے اندر روڑے اٹکا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ غریبوں کے، عوام کے اتنے ہمدرد ہیں، آپ کی حکومت نے کیوں نہیں کورونا ویکسین خریدنے کے لیے پیسے فراہم کیے؟ پاکستان واحد ملک ہے جو صرف کورونا کے لیے عطیوں پہ ویکسین لے رہا ہے۔
اور میں چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چین نے پاکستان کے دوست آئرن بردر ہونے کا حق ادا کیا ہے کہ آج پاکستان میں جتنی ویکسین لگ رہی ہے یہ چین کے عطیے سے لگ رہی ہے۔ حکومت پاکستان نے $1 بھی ویکسین خریدنے کے اوپر نہیں خرچ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے عوام کرونا کے سامنے بے بس ہے۔ اگر 4-5 کروڑ افراد کے لیے بروقت کرونا ویکسین خریدی جاتی اور ان کی کوریج کی جاتی تو آج یہ کرونا کی تیسری لہر ہمیں اس طرح متاثر نہ کر سکتی۔ عمران خان نے $1 کی کرونا ویکسین نہیں خریدی، یہ یہاں پر بھی چندوں کا محتاج ہے، چونکہ عمران خان کو صرف چندے کا کام آتا ہے اور کوئی کام نہیں آتا، تو لہذا اس کے لیے بھی انہیں جواب دینا چاہیے۔ میں حکومت سے یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر خارجہ نے جو تقریر کی ہے سیکیورٹی فورم میں، اس سے قوم کے اندر شدید تحفظات پیدا ہو گئے ہیں کہ اس حکومت نے کشمیر کو بلا دیا ہے۔ کیوں نہیں بھارت سے واضح مطالبہ کیا گیا کہ جب تک وہ 370 آرٹیکل کے عمل کو ریورس نہیں کرے گا ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی؟ آج ہم کشمیر کے لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر بھلا دیا ہے، کشمیر بھارت کو دے دیا ہے؟ جب تک بھارت سے آپ کشمیر پہ جب اسے شہرک کہتے ہیں، 2 ٹوک یقین دہانی حاصل نہیں کر سکتے تو پھر کیسے بات چیت کریں گے آپ؟ تو یہ بھی ایک اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کشمیر میں مودی نے کیا ہے وہ اس حکومت کی ساز باز کے ساتھ کیا ہے۔ عمران خان کشمیر کا سوداگر ہے اور سقوط کشمیر کا ذمہ دار ہے۔ آخر میں قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ 1100 میگا واٹ K2 منصوبہ جو نیوکلیئر پاور کا منصوبہ ہے، جس کی بنیاد 26 نومبر 2013 کو نواز شریف صاحب نے رکھی تھی، K2 اور K3 یہ کوسٹل کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ منصوبے ہیں جو 2200 میگا واٹ پاکستان کو بجلی فراہم کریں۔ لاہور میں نون لیگی رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں لیگی رہنما احسن اقبال کا کہنا تھا، ہم خزانے میں پیسہ چھوڑ کر گئے تھے، اپنی نااہلی کی وجہ سے ہمارے منصوبوں پر تختیاں لگائیں، آپ نے 3 سال میں کیا کیا؟ آپ قوم کے جواب دہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں 30 سال سے ملک کا پیسہ لوٹا گیا، آپ اپنی کارکردگی پر تو کیا کہیں گے؟ عمران خان ہم نے چوری کی ہے تو ثابت کریں۔ عمران خان مان جائیں کہ آپ کے پاس ٹیم نہیں۔ احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ چور اور ڈاکو کے الفاظ سن کر لوگوں کے کان پک چکے ہیں۔ عمران خان صاحب مان جائیں آپ کے پاس ٹیم نہیں۔ عمران خان صاحب مان جائیں آپ نے عوام سے جھوٹ بولا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے۔ ترمیم اور انتخابی اصلاحات کے لیے 10 رکنی سیاسی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ انتخابی اصلاحات کے لیے بنائی جانے والی کمیٹی اپوزیشن سے مذاکرات کرے گی۔ حکومتی سیاسی کمیٹی میں پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری، شیخ رشید، شفقت محمود، امیر قیانی، سیف اللہ نیازی اور شبلی فراز شامل ہیں۔ سیاسی کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر وزیر اعظم سے بھی ملاقات کرے گی۔ کمیٹی معیشت، روزگار، ریلیف پیکیجز اور سبسڈیز سے متعلق بھی حکومت کو تجاویز پیش کرے گی۔ ادھر شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں استعفوں پر پیپلز پارٹی اتفاق نہیں کرتی تو ان کے راستے جدا ہوں گے، پھر جو بھی ہوا ہم اپنا راستہ چن لیں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے ایک انٹرویو میں 2 ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا، چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں آنے والی اسمبلی میں نہیں رہ سکتے۔ استعفے کسی معاملے کا حل نہیں، لیکن ایک رائے کا اظہار ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اتفاق رائے نہیں رکھتی تو ان کے راستے جدا ہوں گے۔ استعفوں کا آپشن پی ڈی ایم کے پہلے دن کے اعلامیے میں شامل تھا۔ پیپلز پارٹی CEC کے بعد اپنا جواب دے گی۔ لیگی رہنما نے کہا کہ وزیر اعظم اسمبلی میں کھڑے ہو کر اپوزیشن کو گالیاں نکالتے ہیں تو اتفاق رائے کیسے ہو
ہوگا. جب اپوزیشن بات کرے تو کہا جاتا ہے کہ NRO مانگ رہے ہیں. اب واحد حل یہی ہے کہ سب پہلے توبہ کریں کہ الیکشن چوری نہیں کریں گے, پھر الیکٹورل ریفارمز پر ہی آگے بات پڑ سکتی ہے. تو دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں. الیکٹورل اصلاحات پر اپوزیشن آئے, بیٹھے اور قانون سازی کرے. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے ایک انٹرویو میں کہا, امریکہ کی طرح ہمیں بھی الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف جانا ہوگا. ہم چاہتے ہیں الیکشن اصلاحات کی جائیں, ایسا نظام ہو جس پر کوئی بھی انگلی نہ اٹھا سکے. یہ ذاتی ایجنڈوں کے بجائے ملک کے لیے آگے بڑھیں. اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ حکومت ہو یا اپوزیشن, دونوں کا الیکشن پر گلہ ہے. کیا اس بات کا چوکوں پر فیصلہ کریں؟ راستہ تو پارلیمنٹ ہی جاتا ہے. ایک طرف یہ ضمنی الیکشن میں حصہ بھی لیتے ہیں اور تنقید بھی کرتے ہیں. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے پاک فضائیہ کے نئے سربراہ کی ذمہ داریاں سنبھالی. اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر میں کمان کی تبدیلی کی پروقار تقریب. فضائیہ کے چاقو چوبند دستے نے سبکدوش ہونے والے اور نئے ایئر چیف کو سلامی پیش کی. JF-17 تھنڈرز طیاروں نے پاک فضائیہ کے سبکدوش ہونے والے سربراہ مجاہد انور خان کو سلامی دی, جس کے بعد مجاہد انور خان نے پاک فضائیہ کی کمان نئے سربراہ ظہیر احمد بابر کو سونپی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مجاہد انور خان نے کہا, پاک فضائیہ دنیا کی سب سے بہترین فضائیہ ہے. اس کے ہر سپاہی کو پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. قوم کے تعاون سے ملک کی دفاع ناقابل تسخیر ہے. In the years and decades to come, in my tenure, PF resolved for a clean, green and compassionate Pakistan Air Force, devised a strategy to recollect the past, reconnect with the present and recharge for the future with a mindset of thinking to win, and laid major focus on strategic restructuring and expansion in training and operational domains. I thank my team for standing shoulder to shoulder with me and transforming the vision into reality. PF conducted inter-squadron armament competition leading to firepower demo. Moreover, participation of national and international exercises, including some of them Shaheen, Saffron Bandit, despite COVID pandemic environment. Also, several initiatives were taken for contribution towards nation building, which include measures for healthcare and promotion of education, like establishment of diagnostic centers. For the welfare of our veterans, PF took measures to provide them quality living, and also possible endeavors were made for added focus on welfare of persons with special needs. وفاقی حکومت نے انکم ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا آرڈیننس لانے کا پلان بنا لیا. وفاقی کابینہ نے سمری سرکولیشن کے ذریعے آرڈیننس لانے کی منظوری دی. سمری کے مطابق وقت کی کمی کے باعث بل پارلیمنٹ سے منظور نہیں کرایا گیا. IMF شرط پر 140 ارب روپے کی انکم ٹیکس چھوٹ ختم کی جائے گی. اہم خبر ہے جس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. وفاقی حکومت نے انکم ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کے لیے آرڈیننس لانے کا پلان بنا لیا. وفاقی کابینہ نے سمری سرکولیشن کے ذریعے آرڈیننس لانے کی منظوری دی. سمری کے مطابق وقت کی کمی کے باعث بل پارلیمنٹ سے منظور نہیں کرایا گیا. IMF شرط پر 140 ارب روپے کی انکم ٹیکس چھوٹ ختم کی جائے گی. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں پنجاب کی ہر تحصیل میں ہاؤسنگ کا منصوبہ شروع کیا جائے گا. شہباز شلگل کا اعلان. کہتے ہیں پنجاب کے 20 اضلاع کی 26 تحصیلوں میں 14 لاکھ روپے میں عام آدمی کو گھر دیا جائے گا. سرکاری زمین اب مگر مچھوں کو نہیں بلکہ غریب آدمی کو دی جائے گی. پورا گھر تیار کر کے 14 لاکھ روپے میں کم آمدن والوں کو دیا جائے گا. صرف چند دستاویزات کی بدولت آپ کا قرض منظور ہو جائے گا. اور مارگیج کے قوانین، مارگیج کے جو کیسز تھے جو کورٹس کے اندر تھے، ان کو فاسٹ ٹریک کیا. اور اللہ کا شکر ہے
کہ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 100 نہیں ہزاروں کیسز بینکس جو ہیں وہ مارٹگیج کے اپروو کر چکے ہیں. 2 طرح سے مارٹگیج ہو رہی ہے. ایک تو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے اندر جو پروجیکٹ ہیں گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ بلڈرز جو کر رہے ہیں ان کو فیسلٹی مل رہی ہے, اور دوسرا آپ نے اپنا پرائیویٹ گھر بننا ہے تو اس کے لیے بھی مارٹگیج کے سسٹم کو اب اپڈیٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ جا کے بڑے آرام سے چند ڈاکومنٹس دے کے, آپ کو پچھلی دفعہ میں نے اس پورٹل کے بارے میں بتایا تھا جو پنجاب میں بن گیا, کے پی اسے انیشیٹ کر رہا ہے کہ آپ آن لائن سارا کچھ کر سکتے ہیں اور صرف چند ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے, آپ کا جو لون ہے وہ پروسیس ہو جائے گا. تو پہلی بات ہم سب کے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو مارٹگیج کے سسٹم کو ہم نے ایوالو کیا ہے. اسی طریقے سے جیسے ٹیلی کام سیکٹر کے اندر ایک انقلاب آیا تھا, اب آپ گھروں کے سیکٹر کے اندر ایک انقلاب دیکھیں گے, اور جیسے ٹیلی فون حکومت نے آپ کے ہاتھوں میں نہیں دیے اسی طریقے سے آپ کو گھروں کی فیسلٹی تمام ہوگی جیسے امریکہ میں ہے, دوسرے ملکوں میں ہے, کیونکہ آپ نے سسٹم انیبلنگ انوائرمنٹ آپ نے کریٹ کر دیا ہے. اب میں آتا ہوں آج کی جو سب سے بڑی آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کرنی ہے اس سسٹم کے اندر جو ہو رہی ہے, وہ ہے پنجاب پیری اربن ہاؤسنگ اسکیم. اکثر جب بات ہوتی ہے گھر بنانے کی تو آپ نے ہمیشہ سن رکھا ہے کہ وہ بات ہوتی, کل بھی احسن اقبال صاحب نے بیان دیا یہ 1980 سے ہو رہے ہیں. بالکل 1980 سے ہو رہے ہیں, ہم کب کہتے نہیں ہو رہے, یہ 85 سے آپ کر رہے ہیں. لیکن جو وہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اسی میں تو فرق بتا رہے ہیں. متبادل عمران خان کا نہیں مریم نواز کا تیار ہو چکا ہے. معاون خصوصی شہباز گل کا انکشاف. کہتے ہیں مریم نواز کا متبادل لانچ بھی ہو چکا ہے. مریم نواز پریشانی میں ادھر ادھر بھاگ رہی ہے. لاہور میں کسی اور نے ویڈیو لنک پر پارٹی اجلاس میں شرکت کی. آنے والا وقت بتائے گا کہ متبادل کس کا تیار ہوا ہے. اہم خبر ہے جس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. متبادل عمران خان کا نہیں مریم نواز کا تیار ہو چکا ہے. معاون خصوصی شہباز گل کا انکشاف. کہتے ہیں مریم نواز کا متبادل لانچ بھی ہو چکا ہے. مریم نواز پریشانی میں ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں. لاہور میں کسی اور نے ویڈیو لنک پر پارٹی اجلاس میں شرکت کی. آنے والا وقت بتائے گا کہ متبادل کس کا تیار ہوا ہے. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں ببلو ڈبلو قوم کو گمراہ نہیں کر سکیں گے. عمران خان این آر او کبھی نہیں دیں گے. نیب کو پریشر میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ پی ٹی ایم ایک دوسرے میں کیل ٹھوکنے میں لگی ہے. معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کا بیان سامنے آیا. فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں ببلو ڈبلو قوم کو گمراہ نہیں کر سکیں گے. عمران خان این آر او کبھی نہیں دیں گے. نیب کو پریشر میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ پی ڈی ایم ایک دوسرے میں کیل ٹھونکنے میں لگی ہیں. فواد چودھری کہتے ہیں کہ مودی سرکار کو سمجھنا ہوگا دنیا میں انتہا پسند اور جابرانہ رویے کا کوئی خریدار نہیں. دنیا کو امن کے اس نظریے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. وزیر اعظم کہہ چکے کہ مسئلہ کشمیر کا حل ہی بر صغیر کی معیشت اچھی کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. اہم خبر ہے جس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. فواد چودھری کہتے ہیں مودی سرکار کو سمجھنا ہی ہوگا دنیا میں انتہا پسند اور جابرانہ رویے کا کوئی خریدار نہیں. دنیا کو امن کے اس نظریے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. وزیر اعظم کہہ چکے کہ مسئلہ کشمیر کا حل ہی بڑے صغیر کی معیشت اچھی کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. ادھر سندھ پولیس نے تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کو ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا. ان پر 2019 میں گھوٹکی میں واقع پولنگ اسٹیشن پر حملے کا الزام لگایا گیا ہے. حلیم عادل شیخ کے خلاف ہنگامہ آرائی اور سرکاری کام میں مداخلت کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی. اس وقت پی ٹی آئی رہنما جناح اسپتال کراچی میں زیر علاج ہیں. حلیم عادل شیخ ایک دفعہ پھر سندھ پولیس کے ریڈار پر. سندھ پولیس نے تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کو ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا. ان پر 2019 میں گھوٹکی میں واقع پولنگ سٹیشن پر حملے کا الزام لگایا گیا ہے. حلیم عادل شیخ کے خلاف ہنگامہ آرائی اور سرکاری کام میں مداخلت کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی. اس وقت پی ٹی آئی رہنما جناح اسپتال کراچی میں زیر علاج ہیں. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہونے پر وینٹیلیٹرز کے مریضوں میں اضافہ.
कोरोना के फैलाव के बायस इस्लामाबाद में 46%, मुल्तान में 41%, लाहौर में 37% और बहावलपुर में 27% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल हैं। गुजरात में 67% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज मौजूद हैं, जबकि पेशावर में 51% और इस्लामाबाद में 43% ऑक्सीजन बेड्स जेर इलाज हैं। आपको बताएं कि कोरोना के कातिलाना वार जो हैं वो जारी हैं। SOPs पर अमल दरामद न होने पर वेंटिलेटर्स की मरीजों में इजाफा हो चुका। कोरोना के फैलाव के बायस इस्लामाबाद में 46%, मुल्तान में 41%, लाहौर में 37% और बहावलपुर में 27% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल हैं। गुजरात में 67% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज मौजूद हैं, जबकि पेशावर में 51% और इस्लामाबाद में 43% मरीज ऑक्सीजन बेड्स पर मौजूद हैं। तो दूसरी जानिब कातिल कोरोना एक दफ़ा फिर से हुआ बेकाबू। तमाम SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गई। 24 घंटों में मजीद 40 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 13,757 हो गई। मजीद 3,449 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 6,19,259 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 5,78,314 सेहतयाब, जबकि 27,188 मरीज अभी तक जेर इलाज। कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,919, सिंध में 4,473, खैबर पख्तूनख्वा में 2,196, बलोचिस्तान में 202, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 328, इस्लामाबाद में 536 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 3,449 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,93,000, सिंध में 2,62,503, खैबर पख्तूनख्वा में 77,972, बलोचिस्तान में 19,290, गिलगित बल्तिस्तान में 4,967, आज़ाद कश्मीर में 11,377 और इस्लामाबाद में 50,096 अफराद कोरोना का शिकार हुए। आगे बढ़ें, आपको बताएं दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 27,04,000 हो गई। मरीजों की तादाद 12,24,00,000 तक जा पहुंची। 9,87,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 5,53,000, ब्राजील में 2,88,000, भारत में 1,59,450, मैक्सिको में 1,96,606, रूस में 93,364, फ्रांस में 91,700, बरतानिया में 1,26,000 और सऊदी अरब में 6,591 अमवात हो चुकी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे।